एपिसोड 40। उन दोनों मुझे बैक वक्त काश्तकारी के मामूल के काम काज करना पड़ते थे। मलिका को पढ़ाने जाना और शाजी से पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। खाले के साथ हर रोज सुबह कुरैशी चौक जाना पड़ता। आधा दिन वहाँ गुजर जाता। बाज़ औक़ात शाजी के यहाँ से उठकर खाले और मुराद बख्श की महफिल में बैठने का एजाज़ भी हासिल करना पड़ता था। खाले और दीवाने की आपस में नोक झोंक का सिलसिला हर दम जारी रहता था, मगर तवील और मुख्तसर दौरानिए के तर्क ताल्लुकात के बावजूद एक दूसरे को नीचा दिखाने के मौक़े वो ढूंढते रहते थे। ज़ैना जब भी मिलती, कभी ज़ुबान से तो कभी दूसरे लोगों की मौजूदगी के बायस आंखों से शाजी का जवाबी ख़त तलब करती और मैं मायूसी से अपना सर नफ़ी में हिला देता। एक दिन उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। चूँकि वो मुझसे तकरीबन 200 फुट के फासले पर अपने घर के दरवाजे में खड़ी थी, इसलिए इशारे के नाय से ही अपना मुद्दा बयान करने पर मजबूर थी। मैं इत्तेफाकन शाजी के पास ही जा रहा था। मैंने हिम्मत करके शाजी से कह दिया, ज़ैना हर रोज़ मुझसे अपने ख़त का जवाब मांगती है जी। उसने चुभती हुई नज़रों से मुझे घूरा। क्या तुमने दलाली शुरू कर दी है? जुमला खासा तस्दीक अंगेज था। मुझे नदामत हुई। दरअसल मुझे उसकी रोनी सूरत पर तरस आता है। उस पर तरस आता है तो उसे समझाओ कि अपनी मोहब्बत की टॉर्च करो किसी और जाने मोड़ ले, मुझे माफ़ी रखे। आप तो कहते हैं कि हर इंसान के दिल में खुदा बसता है, फिर दिल तोड़ते वक्त अपने कहे हुए अल्फाज से इन्हिराफ क्यों करते हैं? शहरियार, बच्चा नासमझी में आग को छूना चाहे, नहर में कूदना चाहे, या बूढ़ा कड़वाहट महसूस करते हुए दवा खाने से इनकार कर दे, तो क्या उसकी दिल आज़ारी के खौफ से उसकी बात मान लेना दानिशमंदी कहलाएगा? मैं लाजवाब हो गया। मगर वो आग को छूने की कोशिश नहीं करी। वो अपने मुस्तकबिल को महफूज करने की ख्वाहिश दिल में रखती है। जानती है कि उसकी बीमारी को इस अंदाज में मुंतशिर कर दिया गया है कि कोई उसे लेने पर आमादा नहीं होगा। आप तो जानते हैं, आप उसे कबूल कर सकते हैं। उसके लबों पर वही जहरीली मुस्कुराहट तैर गई। नहीं, अभी उसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान मौलिक नहीं हुआ। अभी वो महज अपनी जिस्मानी ज़रूरत के महाज पर खड़ी बल खा रही है। मैं ज़ैना की हिमायत में अपनी तमाम तर काबिलियत और इल्मियत को बरोए कार लाया, मगर वो टस से मस न हुआ, बल्कि हर बार की तरह मुझे ही पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अचानक एक ख्याल कूंदे की तरह लपका और आन की आन में मेरे पूरे वजूद में सरायत कर गया। मैंने खाले से अपने बाप के कत्ल के मुहरिक पर होने वाली गुफ्तगू के दौरान ये सोचा था कि मैं शाजी को ये हो जंग का दास्तान सुनाऊंगा और उनसे कातिल की तलाश में मदद तलब करूंगा। चूँकि मेरी नज़र में वो बहुत ज़हीन और मामला फहम इंसान था, इसलिए मुमकिन था कि कोई ऐसा नुक्ता सुझाई देता कि मेरी मुश्किल हल हो जाती। मैंने इसी सोच के ताबे कहा, शाहजी, मेरे एक ज़ाती नौयत का पेचीदा मामला है, क्या उसे हल करने में आप मेरी मदद करेंगे? वो पूरी तरह मेरी जाने मुतवज्जो हो गया। वाई नॉट, तुम्हारे काम आकर मुझे खुशी होगी। कहानी चूँकि तवील थी, इसलिए मैंने मुनासिब जाना कि पहले चाय तैयार करके शाहजी को पेश कर दूँ ताकि बीच में उठना ना पड़े। जब मैंने अपने ख़ानदानी पस मंज़र को छेड़ा, शाहजी की तमाम तर तवज्जो मेरे अल्फाज पर मरकूज़ हो गई। मैंने अपने तई जुज़ियात तक को मौजूद सुखन बनाया था और कोशिश की थी कि उस पर सब कुछ आया हो जाए। वो सुनता रहा। पल पर चेहरा मुतग़य्यर होता रहा और मैं अपनी ही राह में आगे और आगे बढ़ता रहा। कोई घंटा भर के बाद मेरे दुख का अयादा तमाम हुआ तो उसने अपना सर झुका लिया और हौले से बोला, चाय। मुझे उसके लबों से फूटने वाले इस वाहिद लफ्ज़ की तवक्को थी, इसलिए कोई देर किए बगैर मैं उठकर किचन में चला गया। उसने चाय का एक घूंट हलक में उतारा, तवील सांस हलक से खारिज की और बोला, शहरियार, क्या तुम चाहते हो कि इस मौजू पर हम गुफ्तगू करें? मैंने इस बात में सर हिला दिया। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो गौर से सुनो, फिर फैसला करना कि हमें इस राग को कुरेदना चाहिए या नहीं। ओके? यस सर। तुम्हारी सुनाई हुई दास्तान में कई जज्बाती मोड़ हैं, कई नफसियाती खामियां हैं और कई गंजलक उलझने हैं, जिन्हें सुलझाते हुए कहीं उंगलियां तो कहीं ज़ुबान तो कहीं होठ छिल जाएंगे। तब कहीं जाकर छुपे हुए किरदारों पर से पर्दा कुशाई होगी। कहो, क्या तुम इतनी हिम्मत रखते हो? मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था, मगर इस बात में सर हिलाकर बोला, आप बात कीजिए, मुझ में हौसला है। वो चंद लम्हे मुझे टटोलती नज़रों से देखता रहा, अपने तय कुछ तय करता रहा, फिर बोला, क्या तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत थी? लोग तो यही कहते हैं। शादी पर लिया गया एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो भी यही जाहिर करता है। और तुम्हारा बाप? हाँ, वो भी बहुत खूबसूरत और कड़ियल जवान था। उसका नाम इमाम बख्श था, मगर लोग उसे सोहना खान कहते थे। क्या तुम्हारे ननियाल से तुम्हारे बाप की रिश्तेदारी थी? नहीं, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ है एक दूसरे से शनासाई का ताल्लुक भी नहीं था। तो फिर दोनों की शादी किस तरह सर अंजाम पाई? शाहजी ने मुझ पर नजरें गाड़ दी। मेरा सर झुक गया। सोचा कि झूठ बोल दूं, फिर सोचा झूठ बोलूंगा तो पहले की तरह भटकता रहूंगा और शाहजी मेरी कोई मदद नहीं कर पाएगा। मैं बोला,
میرا باپ بیل خریدنے کے لیے شاہ جمال گیا تھا، بیل پسند نہیں آیا، میری ماں نظر میں آ گئی جو پہلی نظر میں ہی اسے پسند آ گئی۔ میرے ننیال والے امیر لوگ نہیں تھے بلکہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے، مگر انہوں نے غیر برادری کی بنیاد پر رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ میرا دادا اور چاچا چراغ بھی اس رشتے پر رضامند نہیں تھے۔ تمہاری ماں کا نام کیا تھا؟ رضیہ، سب اسے رجو کہتے تھے۔ پھر دونوں کے بیچ میل ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا، جس کے نتیجے میں ایک دن دونوں غائب ہو گئے۔ دونوں دیہاتوں میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ ایک ماہ کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں نورپور میں آئے۔ انہوں نے شادی کر لی تھی۔ کیا تمہارے ننیال والوں نے کوئی رابطہ کیا؟ نہیں، بلکہ میرے بڑے ماموں نے یہ کہا تھا کہ رجو ہمارے لیے مر چکی ہے، اگر وہ یا سونا خان کبھی شاہ جمال میں نظر آئے تو ان کا خون کر دیا جائے گا۔ بڑوں نے صلح کی کوشش کی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں کی ہوگی، اگر کی بھی ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں کو تمہارے کسی ماموں نے قتل کیا ہو؟ نہیں شاہ جی، ان کے بازوؤں میں اتنا دم نہیں تھا، اگر ہوتا تو فوری طور پر حملہ کرتے، اتنا لمبا انتظار نہ کرتے۔ ویسے بھی اتنے برسوں کی گرد انتقام کے شعلوں کو بجھا دیتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ہم اس کہانی کو دوسرے رخ سے دیکھتے ہیں۔ کیا اس کہانی میں کوئی تیسرا کردار بھی تھا، ولن؟ مجھے ایک جھٹکا لگا، چہرہ پل بھر کو متغیر ہوا۔ شاہ جی جو یک ٹک مجھے گھور رہا تھا فوراً بولا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس راگ کو کریدنے کے مراحل میں بہت سے جذباتی موڑ آئیں گے۔ میں سنبھل گیا، جی مجھے احساس ہے۔ میں نے اس انداز سے کبھی سوچا نہیں۔ غیرت کے بعد رقابت ہی ایسا جذبہ رہ جاتا ہے جو انسان کو خون خرابے پر مجبور کرتا ہے۔ شاہ جی نے قدرے سرد لہجے میں کہا، غیرت والے تو بک گئے، مگر ضروری تو نہیں کہ ناکام عاشق نے بھی مفاہمت کر لی ہو۔ جی ممکن تو ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تھوڑا ذہن پہ زور دو، سوچو کسی ایسے شخص کے بارے میں جو اس رات کے بعد ہمیشہ کے لیے یا کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گیا ہو۔ اس رات سے اس کی مراد وہ بھیانک رات تھی جس نے میری زندگی میں سرخ اندھیرے بھر دیے تھے۔ میں نے ذہن پر زور دیا، خالہ، چاچے چراغ اور امیر نواز سے ہونے والی گفتگو کو ذہن میں کھنگالا۔ کوئی ایسا فرد سجھائی نہ دیا۔ میں نے انکار کیا تو وہ بولا، تم نے جو کچھ اس رات میں مٹی کے بھڑولے میں سے جھانک کر دیکھا تفصیل سے بتاؤ، کسی بھی بات کو غیر اہم سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا۔ میری زبان ٹیپ پلیئر کی طرح چل پڑی۔ میں نے اس کوچنکا واقعے کو برسہ برس کے دورانیے میں کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہونے دیا تھا، کبھی زبان سے، کبھی دل ہی دل میں دہراتے ہوئے اسے زندہ رکھا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، توجہ سے سنتا رہا اور تحفیمی انداز میں سر ہلاتا رہا۔ میرے خاموش ہونے پر بولا، میرا خیال ہے اگر کوشش کی جائے تو قاتل تک پہنچا جا سکتا ہے۔ وہ شاید تھک گیا تھا، جمائیاں لینے لگا۔ مجھے اب جانا چاہیے تھا۔ اجازت چاہی تو اس نے کہا، تم صرف اتنا کھوج لگاؤ کہ نورپور کا کون سا شخص اس واقعے کے بعد سے اب تک غیر موجود ہے، یا کوئی ایسا فرد جو چند ماہ غائب رہنے کے بعد لوٹ آیا ہو۔ یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے، مگر کس طرح ممکن ہے یہ تم بہتر جانتے ہو۔ میں نے سر ہلایا اور گھر کی راہ لی۔ گزشتہ چند دنوں سے کام کاج میں میری عدم دلچسپی چاچے کا پارا چڑھنے کا سبب بن رہی تھی۔ فرزانہ اور پروین دونوں مل کر میری عدم موجودگی میں میری جھوٹی سچی وکالت کر کے اسے ٹھنڈا کر دیتی تھی۔ وہ کبھی چپ ہو جاتا اور کبھی دونوں کی خبر لینے لگتا۔ میں کوشش کرتا تھا کہ میرا سامنا اس سے کم ہو۔ اسی آنکھ مچولی میں بدھ کا دن آ گیا۔ طبیعت میں عجیب ہیجان، بے قراری کی ملی جلی کیفیت الگ صبح سے محسوس ہو رہی تھی۔ خالہ اپنی ویگن پر تھا، بخت خان دکھائی نہیں دیا تو مجبوراً مجھے مراد بخش دیوانے کی صحبت اختیار کرنا پڑی۔ وہ ماسٹر ولی محمد کا کرتا سینے میں جوتا ہوا تھا۔ ابھی ہم روایتی تبادلہ احوال کر رہے تھے کہ ماسٹر ولی محمد چائے کی چینک اور پیالہ اٹھائے آن وارد ہوا۔ مجھے دیکھ کر قدر خوش دلی سے بولا، شہر پتر یہ پکڑو، میں دوسرا پیالہ اٹھا لاتا ہوں۔ وہ میرے روکنے کے باوجود پلٹا اور گھر سے پیالہ اٹھا لایا۔ ہمیں چائے کے لبالب پیالے تھمانے کے بعد ادسلے کرتے کا جائزہ لینے لگا۔ وہ اپنی ہی رو میں بولا، میں نے کہا تھا کہ یارن خان کے آنے سے پہلے سوٹ سلوا لوں، بعد میں تو دیوانہ اس کی حویلی کا ہو کر رہ جائے گا۔ دیوانہ نے جھٹ پوچھا، خان کب آ رہا ہے ماسٹر جی؟ ٹھیک سے تو علم نہیں ہے، مگر اس کا نوکر بتا رہا تھا کہ چند دنوں میں ہی آن نکلے گا۔ دیوانے کی آنکھیں جگمگا اٹھی۔ یارن خان کی آمد کی مہم سے اطلاع بھی اس کے لیے بڑی جاں افزا تھی۔ ماسٹر جی کی بات درست تھی، یارن خان جتنا عرصہ بھی یہاں رہتا تھا دیوانے کا گھروندا مقفل رہتا تھا، رات دن خان کی حویلی میں گھسا رہتا تھا۔ چونکہ خان شعر و شاعری کا دلدادہ تھا اسی لیے دیوانے کی چاندی ہو جایا کرتی تھی۔ مہینہ بھر دم چھلا بنے رہنے کا تگڑا انعام وصول کیا کرتا تھا اور صبح تا شام اس کی سخاوتوں، اچھی عادتوں اور ادب پروریوں کے قصے سنایا کرتا تھا۔ دیوانے کی حد سے متجاوز دلچسپی کے سبب یارن خان کا قصہ چھڑ گیا۔
وہ بڑھ چڑھ کر تعریفیں کرنے لگا۔ میرا چائے کا پیالہ خالی ہوگا تو ماسٹر نے اپنے لیے چائے اونڈیل لی۔ ایک لمبا گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے بولا، اوے چاپلوس شاعر، اب اس کی اتنی تعریفیں بھی مت کر کہ میری زبان کھل جائے۔ وہ نور پور کا بڑا خانزادہ ہے۔ ایک وقت تھا جب اسی کا حکم چلتا تھا۔ میں نے وہ زمانہ دیکھ رکھا ہے جب یہ حیات خان اور وریام خان دونوں اس کے دارے پر چارپائیاں سیدھی کیا کرتے تھے۔ ماسٹر جی، وہ ان کی طرح ظالم اور کنجوس نہیں ہے۔ دیوانے نے صدائے احتجاج بلند کی۔ وہ ان سے بھی آگے کی شے پتر۔ ماسٹر جی کے جھریوں بھرے چہرے میں یکدم کئی داستانیں سمٹ آئیں۔ وہ ہاتھ لہرا کر بولا، یہ نور پور کی قسمت چنگی ہے کہ یہاں سے چلا گیا، ورنہ تم لوگ دیکھتے کہ یہاں سانسیں بھی اس کی اجازت سے لینا پڑتی۔ مجھے ماسٹر کی بات سن کر اچنبھا ہوا۔ میں یارن خان کو بہت پڑھا لکھا، سنجیدہ اور تاریخ دنیا قسم کا بندہ سمجھتا آیا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، ماسٹر جی، وہ ایسا دکھائی تو نہیں دیتا؟ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اس کی حویلی میں کوئی قدم نہ رکھے۔ بتاؤ، کسی نے حویلی میں قدم رکھا؟ اس کے لہجے میں عجیب سی نفرت گھلی ہوئی تھی۔ کسی میں اتنی جرت نہیں ہے، صرف اس لیے کہ نور پور کے خانزادے اور قریشی جانتے ہیں کہ وہ ہتھے سے اکھڑا نا تو کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں پائے گا۔ وہ اب کہاں رہتا ہے؟ لاہور میں بہت بڑا بنگلہ ہے اس کا۔ دیوانے نے جھٹ دیدے پھیلائے، دھاگے والی فیکٹری بھی ہے اس کی بھائی پھیروں میں۔ تم جاہل آدمی ہو، تم نے تو بھائی پھیروں کا نام ہی پہلی مرتبہ سنا ہوگا، ہے نا؟ اس کی ٹیڑھی گردن اور ناشتی آنکھیں دیکھ کر مجھے تاؤ تو بہت آیا، مگر حقیقت یہی تھی کہ میں نے یہ لفظ پہلی مرتبہ سنا تھا۔ کیا یہ کوئی شہر ہے؟ ہاں، لاہور کے نیڑے تیڑے واقع ہے۔ اس نے فاتحانہ انداز میں اپنی علمیت کا روب جمایا۔ ماسٹر جی پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرتے ہیں، میں نے تو خان کو بڑا بیبا اور غریب پرور پایا، سچ کہتا ہوں شہر۔ ماسٹر ولی محمد کی سوختہ نظریں دیوانے پر چپک گئیں۔ چند لمحے وہ اسے ایسے ہی گھورتا رہا، پھر لمبی سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، ایک یہی بھرے نور پور میں غریب رہ گیا ہے، باقی تو سب جائیداد والے بن گئے ہیں۔ اس کے لہجے میں غیر معمولی کاٹ پنہا تھی، جبکہ ہاتھ کا اشارہ دیوانے کی طرف تھا۔ دیوانے کی حالت متغیر ہو گئی۔ طنز برداشت کرنا محال ہو گیا تو مشین اور تختے پر پھیلی قمیص کو سمیٹ کر اٹھا اور رفع حاجت کے بہانے گھروندے سے نکل گیا۔ ماسٹر جی کے ہونٹ نفری انداز میں سکڑے، ہنکارا بھرا اور کہنے لگا، شہرے، سونے کریم کا کرم ہے کہ یارن خان کا دل نور پور سے اچاٹ ہو کر وہ لاہور چلا گیا، ورنہ اب تک تو نور پور کی گلیاں ویران اور گھر کھنڈر ہو چکے ہوتے۔ وہ ایسا کیا کرتا تھا؟ میں نے حیرت سے پوچھا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ آنکھیں بند کر لی، لمبی آنکھ کھینچی اور اٹھ کر برتن سمیٹنے لگا۔ جاتے ہوئے دروازے میں رک کر پلٹے بنا بولا، اس چاپلوس شاعر سے کہنا کہ میرا سوٹ جلد سی دے، میں نے کل کہیں جانا ہے۔ مجھے اس کا رویہ عجیب سا لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، کہنے سے ڈرتا بھی تھا، حالانکہ یہ اس کی فطرت کے منافی تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ یارن خان سے قلبی پرخاش رکھتا تھا، ورنہ یارن خان ایسا شخص نہیں تھا جو اپنی حویلی، جہاں اس نے سال کا محض 1 مہینہ گزارنا ہوتا تھا، اتنا سجائے ستھرائے رکھتا تھا۔ وہ ظالم یا برا نہیں ہو سکتا تھا۔ ظالم نہ صرف انسانوں پر بلکہ حیوانات و نباتات پر بھی ظلم ڈھانے پر سرشت کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ وہ شعر و ادب کا دل دادا تھا، تنہائی پسند تھا۔ ایسا شخص بے ایمان و فرعون صفت نہیں ہوتا۔ یہ بات مجھے بارہا شاہ جی نے کہی تھی کہ مطالعے اور کتاب بینی کا شائق شخص ہزار خامیاں رکھتا ہو، منافق اور ظالم نہیں ہوتا۔ عین ممکن تھا کہ یارن خان نے کسی موقع پر ماسٹر کا دل دکھایا ہو، اس کی کسی فرمائش کو سختی سے رد کیا ہو، یا اس پر کبھی ہاتھ اٹھایا ہو جس کا پرغرض شکوہ ماسٹر جی کے لبوں پر مچل اٹھتا ہو۔ میری ان سوچوں کی تائید دیوانے نے کی جب وہ کھیتوں سے لوٹ کر آیا۔ ماسٹر جی کی غیر موجودگی کو غنیمت قرار دیتے ہوئے بولا، بڈھا ماسٹر سٹھیا گیا ہے؟ نہیں، بلکہ 72 کا ہو گیا شاید۔ اچھا چھوڑ یار اس قضیے کو، یہ بتاؤ تم نے دلجیت کے مہمانوں کو گھیرنے کا کیا منصوبہ تیار کر رکھا ہے؟ اس کی گردن حسب توقع تن گئی، لہجے میں فخر سما گیا۔ شہر خان، میں نے ایسا زبردست پلان بنایا ہے کہ آنے والے سبھی چوہے کڑکی میں پھنس جائیں گے۔ میرے کریدنے کے باوجود اس نے محض دیکھ ہی لو کے کہنے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر تک اس کی دکان پر بیٹھنے کے بعد میں اپنے ڈیرے پر آ گیا اور پوری تندہی سے اپنے کام میں جٹ گیا۔ جو جو وقت گزرتا جاتا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ سپہر کو میں نہا دھو کر کھالے کے باپ کی دکان پر آن بیٹھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں بجائے شاہ جی کے ہاں رات گزارنے کے چوک قریشی چلا جاؤں گا۔ عشرت کالج سے لوٹ آئی ہوگی، ممکن تھا کہ وہ کہیں دکھائی دے جاتی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس کا بھائی مجھے اپنے گھر لے جاتا اور اس کی ماں کے ساتھ ساتھ میری عاشی سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ آج تک اس کی محض ایک جھلک ہی دیکھی تھی، اسے سنا نہیں تھا، سمجھنے کا موقع نہیں ملا تھا
دل کہتا تھا کہ جتنی وہ بھلی دکھائی دیتی ہے اس سے کہیں زیادہ بھلی محسوس بھی ہوگی۔ خالے کا باپ دکان پر نہیں تھا، کوئی گاہک بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ایسے میں دکان کا اندرونی دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا۔ خالدہ دروازے میں کھڑی ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ اماں بلا رہی ہے صاحب جی، وہ معصومیت سے بولی۔ میں بادرِ ناخواستہ اٹھا اور گھر میں چلا گیا۔ وہ میرے آگے آگے چلتی ہوئی بڑے کمرے کے دروازے تک آئی۔ ماسی صفو کو کیا کام ہے مجھ سے؟ اندر لیٹی ہے، خود ہی پوچھ لو۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں داخل ہوا۔ ماسی کسی بھی چارپائی پر لیٹی دکھائی نہ دی۔ کہاں ہے ماسی؟ مجھے تو دکھائی نہیں دی۔ وہ پلٹی، مجھے دیکھا اور عین میرے مقابل ٹھہر کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے معصوم چہرے پر شرارت کے عکس لرزہ تھے۔ میں آنے واحد میں اس کا ارادہ بھانپ کیا تھا، مگر ابھی سنبھل بھی نہ پایا کہ اس نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ کیا بات ہے بلو؟ جھوٹ کیوں بولا تم نے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، سچ سننے کی ہمت ہے تو سچ بولنے لگتی ہوں۔ اس نے مجھے آہستگی سے پیچھے دھکیلا اور چارپائی پر بٹھا دیا۔ ماسی اور غفورہ کہاں ہیں؟ انہیں بڑی بی بی نے حویلی میں بلایا تھا، ابھی گئی ہیں، گھنٹہ بھر وہی رہیں گی۔ ابا حیات خان کے فارم پر گیا ہے، کھرلیوں کے کنڈے اور مویشیوں کے سنگل ٹھیک کر رہا ہے، شام سے پہلے کسی صورت نہیں لوٹے گا۔ ایک بار کی مجھے معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ خالے کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ خالی گھر کے کمرے کی تنہائی میں خالدہ اور میں کسی بھی دیکھنے والی کی نگاہ میں مجرم بن سکتے تھے۔ میں نے اٹھنا چاہا مگر وہ اپنے پورے بوجھ سمیت میرے گھٹنوں پر لد گئی، اپنا چہرہ بھی ٹکا دیا۔ صاحب جی، مجھ سے بھاگتے کیوں ہو؟ مجھے تم اچھے لگتے، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ کچھ مانگتی تو نہیں ہوں، پھر دھکے دے کر کیوں نکالتے ہو مجھے؟ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا۔ اس کے لیے میری یہ حرکت غیر متوقع تھی۔ وہ پیچھے کی جانب گری مگر دونوں ہتھیلیاں زمین پر ٹیک کر سنبھل گئی۔ میں اس دوران کھڑا ہو گیا، کوئی جواب دیے بغیر دروازے کی طرف بڑھا مگر پہنچ نہ پایا۔ اس نے عقب سے آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چھوڑو مجھے، جانے دو، کیا بےہودگی ہے یہ؟ نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی، کچھ دیر رکو پھر چلے جانا۔ میں نے گردن جھکا کر اپنے پیٹ کے بالائی حصے پر اس کے ہاتھ دیکھے۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا رکھی تھیں۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر جھٹکا دیا اور علیحدہ کر دیے۔ وہ بجلی کسی مستعدی سے میرے پہلو سے نکل کر سامنے آ گئی۔ میں گھبرا گیا۔ بھاگ نکلنے کی راہ مسدود دکھائی دی تو اسے باہر کی طرف دھکیلنا چاہا۔ وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے مجھ سے چپک گئی اور مجھے دھکیلنے لگی۔ وہ مجھے چارپائی پر گرانا چاہتی تھی مگر کامیاب نہ ہو پائی۔ یہ ضرور ہوا کہ میری پشت سامان والی جستی پیٹی سے جا ٹکرائی۔ پیٹی کا آہنی کنڈا ریڑھ کی ہڈی میں لگا۔ یوں لگا جیسے طاقتور برقی رو بدن میں اتر گئی ہو اور آنے واحد میں پورا بدن مفلوج ہو گیا ہو۔ میں بدقت تمام اپنے پیروں پر کھڑا رہ پایا۔ وہ میری حالت سے بے خبر اپنی یورش پر تمام تر قوتیں مرتکز کیے مجھے باہوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ میں نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا مگر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری شدید تر خواہش کے باوجود ہاتھ میں حرکت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے باری باری دونوں پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کی مگر ناکامی پر بری طرح گھبرا گیا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی وارفتانہ یلغاروں کو دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن بڑی تیز رفتاری سے کام کر رہا تھا مگر پورا بدن سنو کا رہ گیا تھا۔ بدقت تمام میرے منہ سے نکلا، چھوڑو مجھے بلو، پرے ہٹو۔ اس نے میرے کہے پر کوئی توجہ نہ دی۔ میں پھر چلایا، میں کہہ رہا ہوں مجھے چھوڑو، مجھے چوٹ لگ گئی ہے۔ مجھے بھی چوٹ لگی ہوئی ہے، پہلے زخم پر ہاتھ تو رکھو۔ خدا کے لیے بلو پرے ہٹو، میں کہیں نہیں جاؤں گا، مگر مجھے چھوڑو تو صحیح، مجھے تمہاری حرکتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ میرا گلا خشک ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری آواز پورے نورپور میں گونج رہی ہوگی اور آدھی دنیا سن رہی ہوگی مگر اس نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ وہ اپنی پیش قدمی میں ہدے پھلانگنے پر کمر بستہ تھی، ایڑیوں کے بل اوپر اٹھی اور میرے بھانپنے سے قبل ہی میرے سینے سے آ لگی۔ اس نے میری بغلوں میں سے ہاتھ نکال کر پیٹی پر رکھ لیے تھے یا پیٹی کی باہر کو نکلی ہوئی کوئی انی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا کہ میں بری طرح اس کی باہوں کے شکنجے میں جکڑا گیا۔ میں پوری قوت اور تمام تر خفگی کو بروئے کار لا کر اسے پرے ہٹنے کا کہہ رہا تھا مگر وہ جیسے بہری ہو گئی تھی۔ ایسے میں اچانک کمرے میں روشنی کچھ کم ہو گئی، ایک سایہ سا لہرا گیا۔ میں نے بے ساختگی سے دروازے کی طرف دیکھا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ بلو میری جسمانی کیفیت اور ذہنی اذیت سے بے نیاز جوانی کے شجر تشنا کام کو سراب کرنے کے لیے میری گردن کو چوم رہی تھی اور میں دہشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ خالہ شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دونوں باہیں پھیلا کر دروازے کی چوبی چوکھٹیں تھام رکھی تھیں۔ میں خالدہ کو خالے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا مگر زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔ بلو نہ تو میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اپنے عقب میں خالے کو۔ میرے نیم مفلوج ذہن نے اچانک کام کرنا شروع کر دیا۔
ایک خیال بڑی تیز رفتاری سے میرے دماغ میں اترا کہ خالہ دروازے میں رکا ہوا کیوں ہے؟ اسے تو فلفور ہم پر شکرے کی طرح جھپٹ پڑنا چاہیے تھا، مگر وہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کے بدن میں حرکت کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ اس کا یہ فعل غیر فطری تھا۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی۔ بلو، چھوڑ دے مجھے، وہ دیکھ، تیرا بھائی دروازے میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے علیحدہ ہوئی۔ پلٹ کر دیکھا، جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میں نے قدم اٹھانا چاہا مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل زمین پر دھم سے آن گرا۔ خالے کو دیکھ کر میں دہشت سے بھول گیا تھا کہ میرے جسم بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کے لیے ہاتھ کو حرکت دینا چاہی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ برآمد ہو گئی۔ میری باہیں کام نہیں کری تھی۔ چارپائیوں کے نیچے سے خالے اور بلو کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہوں پر ثابت کھڑے تھے۔ میں خالے کی سریر سے آگاہ تھا۔ غیرت کے معاملے میں وہ کسی مفاہمت کا قائل نہیں تھا۔ پوری سختی کے ساتھ اپنے دانت بھینچ کر وہ انتظار کرنے لگا کہ کب وہ مجھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھے ہوئے چمکدار خنجر سے میری گردن کاٹتا ہے۔ ایسے ہی ایک خنجر اس نے مجھے بھی تحفے میں دے رکھا تھا جو اس وقت میرے ٹرنک میں پڑا تھا۔ اگر وہ اس وقت میرے پاس ہوتا بھی تو میرے کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں مسلسل اپنے جسمانی اعضاء کو حرکت دینے کی کوشش کرا تھا مگر سوائے گردن کے کسی عضو میں حرکت نہیں دے پا سکا تھا۔ بلو دونوں چارپائیوں کے بیچ، جہاں سے وہ مجھے دھکیل کر پیٹی کے پاس لائی تھی، کھڑی تھی، جبکہ خالے کے گھٹنوں تک دونوں پیر مجھے دروازے میں دکھائی دے رہے تھے۔ 3، 4 یا زیادہ منٹ گزر گئے تھے۔ میری آنکھوں میں بے بسی سے آنسو تیرنے لگے۔ ایسے ہی وقت میں بلو روتی ہوئی خالے کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ خدا کے واسطے دیتے ہوئے معافیا مانگنے لگی۔ خالہ لب بستہ بے حس و حرکت کھڑا تھا، شاید میرے اٹھنے کا منتظر تھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے بلو کو ٹھٹا مارا اور چنگھاڑا۔ اوے خان کے بچے، چوہوں کی طرح بل میں کیوں پڑے؟ اٹھو اور میرا سامنا کرو۔ اس کی دھاڑ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی بے گناہی کا واسطہ دیتے ہوئے خدا سے مدد مانگی۔ بلو اٹھ کر پھر سے اپنے بھائی سے چمٹی۔ اس نے زوردار تماچا اس کے منہ پر جڑا اور بالوں سے پکڑ کر پرے گھما پھینکا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ چارپائیاں ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ان سے جا ٹکرائی۔ اوپر والی چارپائیاں گرنے کی آواز سنائی دی۔ خالہ قدم بقدم چلتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ دونوں چارپائیوں کے بیچ ایک ذرا جھکا اور پنڈلی سے بندھا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے عزائم دیکھ کر میری رہی سہی جان بھی ہوا ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ میری پنڈلی پر پاؤں رکھ کر دھاڑ رہا تھا۔ بے غیرت انسان، چل اٹھ کھڑا ہو، دیکھ اپنا حشر۔ یار کے گھر میں ڈاکہ مارنے کا انجام تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اٹھ ہوئے۔ وہ گراتی ہوئی آواز میں گالیاں دیتے ہوئے میرے پہلو سے جڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ شعلہ بار نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر کلیجہ ساتھ نہیں دیتا تھا تو اس گھر میں داخل نہ ہوتے۔ سوچ لیتے کہ یہ خالے کا گھر ہے۔ خالہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر کسی یار مار کو معاف نہیں کر سکتا۔ یار خالے؟ میں گھگ آیا تو اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پہ دے مارا۔ اتنی گندی زبان سے میرا نام نہ لے، مجھے یار نہ کیا، بے غیرت۔ اس نے اوپر تلے 3-4 گالیاں دی۔ میرے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ میرا گال اندر سے پھٹ گیا تھا۔ خالے کا چہرہ فرت غیظ سے سیاہ ہو رہا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر خوف و دہشت سے میرے منہ سے سوائے گھرگھراہٹ کے کچھ برآمد نہ ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا خنجر والا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہی میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ بلو بھاگتی ہوئی آئی اور خالے سے چمٹ گئی، پھر خدا و رسول کے واسطے دینے لگی۔ خالے نے اسے جھٹک کر چارپائیوں کے بیچ پھینک دیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ جان بچانے کے لیے میں نے اپنی آخری کوشش کی۔ خالے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں مر رہا ہوں خالے۔ اس کا وحشیانہ قہقہا کمرے میں گونج اٹھا۔ ہنستے ہنستے پھر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ہاں شہر خان، تو مر رہا ہے، میں جانتا ہوں، مگر تو یہ نہیں جانتا کہ میں تجھے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، یہ دیکھ۔ اس نے خنجر پوری قوت سے میرے بازو میں گھونپ دیا۔ مجھے اس کا خنجر والا ہاتھ نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں لگا جیسے خنجر راہ میں رک گیا ہو۔ تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا ہاتھ پھر ہوا میں بلند ہوا۔ یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھیل گئیں کہ خنجر کا پھل خون سے تر تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر اپنے بازو کو دیکھا۔ خون سے قمیص سرخ ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ پہلے زخم کے اوپر یا کچھ فاصلے پر خنجر بازو کی مچھلی میں پیوست ہو گیا۔ اب کے تھوڑی سی چبھن محسوس ہوئی۔ میں چلایا، خالے، میرا قصور نہیں ہے۔ ابے چپ رہ گدھے کی اولاد۔ اس کے نتنے پھڑک رہے تھے اور آنکھوں سے موت کا رقص سویدا تھا۔ وہ مجھے یکٹک دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اس نے میرے بازو کی طرف نگاہ کی۔ ایسے میں چونک گیا۔ 1 انچ چوڑا پھل 2 مرتبہ بازو کے پار ہو چکا تھا مگر میرے بازو میں حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اتنے ضبط کی توقع کسی ذیس انسان سے نہیں کی جا سکتی۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے کہ تجھے درد نہیں ہوتا؟
اچھا، اپنی برداشت دکھا رہے خالے کو ہیں؟ میں نے بدقت تمام کہا، خالے میرا جسم سن ہو گیا ہے، مجھے چوٹ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے مت مارو، میری مدد کرو، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ کے لیے خالے پہلے میری بات تو سن لو، پھر بے شک مار دینا۔ اس نے پہلو بدلا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا اور آنکھیں شعلہ بار تھیں۔ وہ دانت کچکچا کر بولا، پہلے میری بات سن لو تاکہ تم مجھے اپنی لچھے دار باتوں میں الجھا لو۔ ضرور، اور تم نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ ہاں، کمین کی عزت پر ہاتھ ڈالنا کوئی گناہ تھوڑی ہے، ہم نے اپنی بہنیں خانزادوں کو تو پال رکھی ہیں۔ شہرے، تو معافی کے قابل نہیں ہے، تم یار مارو، نمک حرام ہو اور بس۔ اس کا ہاتھ برف رفتاری سے ہوا میں بلند ہوا اور آنکھیں میرے سینے پر جم گئیں۔ کسی آن بھی خنجر والا ہاتھ نیچے آنے والا تھا، اس پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لی اور زیر لب کلمہ پڑھنے لگا۔ چند ساعتیں گزر گئیں، خالے کا ہاتھ نیچے نہیں آیا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اس کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ساکت تھا اور وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ شاید غیبی مدد مجھ تک پہنچ آئی تھی۔ آنکھوں میں تشکیک کی گہری پرچھائیاں لرز کر رہ گئیں۔ اچانک اس نے اپنا ارادہ بدل لیا اور میرے نچلے دھڑ کی طرف متوجہ ہوا۔ ایسے میں اس کا ہاتھ بھی آہستگی سے نیچے آ گیا تھا۔ اچانک مجھے یوں لگا جیسے اس نے خنجر کی نوک سے میری ران پر لکیر کھینچی ہو۔ کپڑا چڑھنے کی آواز سنائی دی، پھر گھٹنے سے کچھ نیچے، پھر دونوں ٹانگوں پر ان گنت لکیریں۔ مجھے اس کا آدھا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ اس نے میری ایک ٹانگ کو ٹخنے سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، پھر اچانک چھوڑ دیا۔ میرے کانوں میں دھپ کی آواز پڑی، پھر اس نے میرا بازو اٹھایا اور وہی سلوک کیا۔ اس پر طاری وحشت کا جمود ٹوٹ گیا تھا۔ خنجر ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ کیا ہوا تجھے؟ بولتا کیوں نہیں؟ بول رہا، کمر میں پیٹی لگ آئے۔ میری بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے خالدہ کا ہاتھ دکھائی دیا تھا۔ اس نے چارپائی کے نیچے گھس کر خالے کا گرا ہوا خنجر اٹھا لیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر نکلی اور چیختی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ خالے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھے روتے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ اس نے جلدی جلدی زخم والی جگہ پر چٹکیاں بھری، کھڑے ہو کر 2-3 ٹھڈے مارے، پھر اچانک جھک کر مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھے گھسیٹ کر پیٹی اور چارپائی کے درمیان سے نکالا اور کھلی زمین پر چت لٹا دیا۔ اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ بجلی کی سی صورت سے اس نے اپنے صافے سے میرا بازو کس کر باندھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قمیص خون سے تر ہو چکی تھی۔ اب مجھے اپنی رانوں اور پنڈلیوں پر چبھن ہونے لگی تھی، یوں جیسے چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی اسے بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ الٹے پیروں دوڑتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ میں بری طرح ہانپنے لگا تھا۔ سمجھ میں آ رہا تھا کہ خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے۔ مجھے پیاس لگی تھی، حلق سوکھ گیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں چلا کر کسی کو بلانا چاہا، مگر میری آواز میرے حلق میں اٹک گئی۔ میری نظروں کے عین سامنے صافے کے لٹکتے ہوئے حصے سے خون کچے فرش پر ٹپکنے لگا تھا۔ ایسے میں روشنی کے بڑے بڑے دائرے میری آنکھوں کے آگے ناچنے لگے، دنیا گھومنے لگی، کمرے کا منظر دھندلانے لگا۔ بمشکل 1 منٹ یا 2-4 منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک میں پرسکون ہونے لگا، یوں جیسے میٹھی نیند نے اپنا دامن مجھ پر وا کر دیا ہو۔ آنکھ کھلی تو مجھے یوں لگا جیسے میں کسی حیرت قدے میں پڑا ہوں۔ ہر شے ناشناسا سی، ہر چہرہ اجنبی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، میں کہاں ہوں؟ کئی چہرے مجھ پر جھک گئے، اجنبیت کی دھن چھٹنے لگی۔ مجھ پر جھکا ہوا پہلا چہرہ جو میں نے پہچانا وہ پروین کا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ چند ہی منٹوں میں مجھ پر صورتحال آشکار ہو گئی۔ کمرے کی چھت میری دیکھی بھالی تھی۔ میں یقیناً شاجی کے کمرے میں چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ میں نے تینوں اطراف پہ نظر دوڑائی۔ چاچا چراغ اور بخشو لوہار سمیت سبھی لوگ موجود تھے۔ خالہ پروین کے پیچھے کھڑا تھا، اس کے چہرے سے عجیب وحشت برس رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر میری نگاہ پلٹی نہیں، ہٹی نہیں۔ ایسے میں شاجی کی آواز سنائی دی، ہیلو ینگ مین، کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ میرے بائیں طرف چارپائی پر ایک پاؤں ٹکا کر کھڑا تھا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل بھر آیا اور آنکھیں بے اختیار نم ہو گئیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ مجھے اپنا بے حس ہونا یاد آیا۔ میں نے جلدی سے اپنی انگلیوں کو حرکت دینے کی کوشش کی۔ نہ جانے انگلیوں نے حرکت کی نہیں کی، مگر بازو میں درد کی شدید ٹیس اٹھی۔ میں کرہا کر رہ گیا۔ بازو کو مت ہلاؤ، پیروں کو حرکت دینے کی کوشش کرو۔ میں نے ہدایت پر عمل کیا۔ شاجی کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اللہ نے تم پر کرم کر دیا شہریار، تم چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پروین سے رہا نہ گیا اور وہ چارپائی پر ماتھا ٹیک کر زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے اٹھنا چاہا تو شاجی نے منع کر دیا۔ بایاں بازو اٹھانے کی کوشش کی تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کئی من وزنی ہو گیا ہو، لیکن دل مطمئن ہو گیا کہ میں نے اپنا ہاتھ
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میرا جسم حرکت کرنے لگا تھا۔ شاہ جی کہہ رہا تھا، تم لوگ جا کر تسلی سے سو جاؤ، اب یہ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی جانے پر تیار نہ تھا۔ شاہ جی کا لہجہ سخت ہو گیا، یہ بھی 2-4 دن یہیں رہے گا، مجھے کسی کی اعانت کی ضرورت نہیں ہے، حال بدتس کا کھانا وقت پر پہنچا دیا کرنا۔ پھر وہ پروین سے مخاطب ہوا، بیٹا مجھ پر اعتماد رکھو، یہ میرا بھی بیٹا ہے اور دوست بھی ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم وہی کچھ تیار کر کے بھیجنا جو میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے سر ہلایا، میں کہیں نہیں جاؤں گی جب تک میرا بھائی ٹھیک نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائی، اس کا گلا روند گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے وقت میں ڈسپینسر کی شکل دکھائی دی۔ وہ ہلکے پیلے رنگ کی دوا سے بھری ہوئی سرنج میرے بازو میں انجیکٹ کر رہا تھا۔ نیڈل کے پرک ہونے کی مخصوص تکلیف بھی مجھے محسوس ہوئی تھی۔ میں نے ایک شکوہ بھری نگاہ خالے پر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی۔ سبھی باتیں کر رہے تھے، خالے کو کوس رہے تھے، جبکہ وہ لب بستہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے غیر ارادی طور پر دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ دونوں سوئیاں 12 کے ہنسے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ میں کم و بیش 8 گھنٹے بے ہوش رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ خود کو جگائے رکھنے کی کوشش میں نہ جانے کس وقت میں ہار گیا اور گہری نیند سو گیا۔ صبح کے 8 بجے میری آنکھ کھلی۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو کوئی دکھائی نہ دیا۔ میں شاہ جی کی چارپائی پر دراز تھا اور سرکاری کمبل میں لپٹا ہونے کے باوجود سردی محسوس کر رہا تھا۔ گزشتہ شام کے واقعات برقی کندے کی طرح ذہن میں لپکنے لگے۔ خالے کی وحشت بھری آنکھیں، خون آشام لہجہ اور ہاتھوں کی شفاق حرکت چشم تصور میں ابھری تو میں جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اللہ نے میری مدد کی تھی اور اس کی ذہنی رو کو بدل دیا تھا، ورنہ مجھے قتل کر دینے کے ارادے میں کوئی کمی موجود نہیں تھی۔ مجھ پر پہلی مرتبہ خالد محمود عرف خالے استاد کی بربریت آمیز سرشت آشکار ہوئی تھی۔ میں نے بطور احتیاط اپنے دائیں بازو کو حرکت نہیں دی، بلکہ دائیں پیر کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹانگ میں تکلیف نہیں ہوئی، کمر میں ننھی سی ٹیس اٹھی، پیٹ میں بھی مروڑ اٹھا۔ دل خوشی سے معمور ہو گیا جب میں نے اپنی ٹانگ کو کمبل سمیت اوپر اٹھتے دیکھا۔ دوسرے پیر کو ہلا جلایا۔ ایسا کرنے سے جہاں کمر میں تکلیف کا احساس جاگا، وہاں دونوں رانوں کی جلد بھی کھچی کھچی محسوس ہوئی۔ یاد آئے کہ خالہ میری بدنی بے حسی کو جانچنے کے لیے میری ٹانگوں پر چیرے لگاتا رہا تھا۔ بینڈیج کی وجہ سے جسم کھچا کھچا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ بھی کام کر رہے تھے۔ میں نے بائیں ہاتھ سے کمبل ہٹایا اور دائیں بازو کو دیکھا۔ کندھے سے نیچے قمیص کا کپڑا پھاڑ دیا گیا تھا، بازو کوہنی سے کندھے تک پٹی میں لپٹا تھا۔ شاہ جی اور ڈسپینسر نے بازو پر سے خون صاف کر دیا تھا۔ میں نے نہایت آہستگی سے انگلیوں کو ہلایا، تکلیف نہیں ہوئی۔ کلائی کو موڑا تو مڑ گئی، مگر کندھے سے کچھ نیچے ٹیس اٹھی۔ میں نے اپنا بایاں ہاتھ چارپائی کی بانھ پر مضبوطی سے ٹکایا اور اٹھنے کی کوشش کی۔ بدقت تمام 1 فٹ تک اوپر اٹھ پایا۔ نچلی پسلیوں کے درمیان ریڑھ کی ہڈی میں برقی رو دوڑ گئی۔ میرے پیٹ میں شدید درد جاگ اٹھا اور میں گرنے کے سے انداز میں پشت کے بل لیٹ گیا۔ کروٹ بدلنے کی کوشش میں بھی ناکامی ہوئی۔ میرے بائیں جانب ڈرپ اسٹینڈ پر خالی بوتل لٹک رہی تھی، جس کے نچلے سرے سے پائپ جھول رہا تھا۔ رات کو کسی وقت شاہ جی نے مجھے ڈرپ لگائی تھی، کیونکہ جب میں آدھی رات کو جاگا تھا تو میں نے اسٹینڈ دیکھا تھا، نہ میرے بازو میں سوئی پیوست تھی۔ 10-15 منٹ تک میں اپنی سوچوں کی ادھڑ بن میں کھویا رہا۔ شاہ جی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ میرے پاس آیا اور اپنے پیشہ ورانہ معمول کے مطابق میری نبض چیک کی، جسم کو ٹٹولا، پھر بولا، تمہیں پیاس لگی ہے؟ جی۔ اور سردی؟ لگ رہی ہے۔ اس نے کمبل درست کیا، پانی کا بھرا ہوا گلاس میرے سینے پر قدرے جھکایا اور اس میں رکھا ہوا اسٹرا میرے منہ میں ڈال دیا۔ میں نے چند گھونٹ پیا، پھر اسٹرا نکال دیا۔ کچھ قرار آیا۔ مجھ سے اوپر نہیں اٹھا گیا شاہ جی۔ ابھی اٹھنے کی کوشش نہ کرو، تمہاری ریڑھ کی ہڈی کے ایک مہرے پر چوٹ لگی ہے، شکر ہے کہ مہرہ ٹوٹنے سے بچ گیا، بس نرو پر دباؤ آیا ہے، 2-4 دنوں کی مالش سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے تفصیل سے بتایا اور پھر میرے استفسار پر اس نے بازو اور ٹانگوں کے زخموں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ پروین کہاں ہے؟ وہ رات بھر تمہارے سراہنے بیٹھی جاگتی رہی ہے، اب تمہارے لیے ناشتہ تیار کرنے گئی ہے، آتی ہوگی۔ اور دوسرے لوگ؟ انہیں بمشکل میں نے یہاں سے بھگایا ہے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ پروین میرا پرہیزی ناشتہ لے آئی۔ اس کے عقب میں غزالہ، شانو اور چاچا چراغ دکھائی دیے۔ پروین نے چنگیر اور برتن میز پر رکھے۔ مجھے ہوش میں دیکھ کر فرط جذبات سے مجھ پر جھکی اور دیوانہ وار پیار کرنے لگی۔ میرے بازو کے زخم کا بچاؤ کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ وہ رو بھی رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی اور یقین کر رہی تھی کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ شاہ جی کی ہدایات کے مطابق اس نے مجھے ساگودانہ کھلایا، دودھ کا گلاس میرے ہونٹوں سے لگایا اور میرا منہ اپنی چننی سے صاف کیا۔